सलामती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाचीज़ मोहम्मद उवैस रब्बानी एक वजाहत के साथ और एक इम्पॉर्टेंट पैगाम के साथ आप लोगों के खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले एक इल्मी टाकरा हुआ जिसमें अल्लामा यासीन साहब ने, जिन्होंने ये गुफ्तगू की और उसको चैलेंज किया सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब ने, और फिर हमें पाबंद किया कि हम इसका प्रोग्राम रखवाएं। हमारे इग्नोर करने के बावजूद बहरहाल ये सिलसिला शिद्दत पकड़ गया और दोनों फरीकैन की इस पर शदीद जिद थी कि प्रोग्राम रखवाया जाए। अपनी मर्जी के वक्त के मुताबिक, चाहे सहरी के बाद, चाहे नमाज तरावी के बाद, चाहे दिन के वक्त, किसी भी वक्त आप ये यासीन मिनाजी साहब को इसी कटहरे के अंदर बुला लीजिए और मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, मैं बिल्कुल आपके नज़दीक हूँ, मैं आ जाऊँगा। वहाँ बैठ कर ये जो इन्होंने दावे किए हैं अहले सुन्नत की कुतुब का नाम लेकर और अहले सुन्नत पर झूठ का लेबल बांधने की कोशिश की है, ये सनद सही के साथ ये साबित कर दें। जिन सहाबा किराम के नाम लिए इन्होंने, ये सनद सही के साथ इस बात को साबित कर दें कि इन सहाबा का अकीदा ये था, हम इनकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे और इनके झूठ का पोल भी उस दिन बिल्कुल खुल कर लोगों के सामने आ जाएगा। तो उसी शहर कराची के एक मौलवी साहब हैं जुल्फ़िकार शाह साहब अतारी, उन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया, अवैस रब्बानी साहब आप ये यासीन मिनहाजी को बुलाएं और मेरे साथ उसको बिठाएं और ये जो उसके नज़रियात हैं, ये जो उसके विजन है, उसको साबित करे अफजलियत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से अहले सुन्नत की कुतब से, तो हम उसकी बात को तस्लीम कर। लिहाजा हमने एक डिसिप्लिन के तहत जो हमारा पेशा है सहाफ़त के तौर पे मजहबी प्रोग्राम के इनेकाद का, हमने उनको इस प्रोग्राम में दावत दी और कुछ उसूल बताए। उन्होंने कहा कि हमारा कैमरा भी रखा जाएगा। हमने कहा आप कैमरे के बजाय हम पे इस बात का ट्रस्ट कर सकते हैं कि हम ओरिजिनल वीडियो दोनों फरीकैन को दे देंगे। हम आपसे कहेंगे कि हमारे प्रोग्राम से कभी ऐसी कोई चीज़ नशर नहीं होगी जिसमें कहीं से भी ये शायबा पैदा होता हो कि किसी भी मुकद्दस शख्सियत की, खासतौर से असहाब रसूल जिन पे हमारी जानें कुर्बान हो, उनके हवाले से कोई ऐसी बात हो और ऐसी अहले बैत उज़्ज़ाम के हवाले से। इस प्रोग्राम के पूरे सिलसिले में हमें जहां महसूस हुआ कि कोई ऐसी बात हुई है, हमने दौरान प्रोग्राम इसको रोका भी, टोका भी, रुजू करने की भी दरख्वास्त की, एहतजाज भी किया, मजम्मत भी की और ऐसे जुमलों को नापसंदीदा करार दिया। कि दुर्रे मंसूर और तफसीर इमाम तबरी की दोनों में अभी और देता हूं, सुने अभी मेरी टर्म है, सुने जरा अवैस भाई, सुने सही बुखारी दे रहा हूं ना, मेरी बात सुने ना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। अब आपसे गुजारिश करता हूं जो हदीस में जुमला है वही नकल की, नहीं वही ना वो लड़ाई करना, मैं फरार की बात कर रहा हूं। ये अब सुने ना ये बात, अतालम अन्ना उस्मान बिन अफ़ान फर्रा यौम उहुद, आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि उस्मान बिन अफ़ान ग़ज़वा उहुद में भाग गए थे? फरार जुमला फरार है, फरार वही ना, अरबी का लफ्ज़ को तर्जमा क्या करूं यार अरबी का लफ्ज़ में भाग, अच्छा फरार अरबी का लफ्ज़ को तर्जमा क्या करूं? नहीं आप फरार ही कह देना। आपको एक बात बताऊं, मैंने दोनों के लिए दोहरा दिया, जुमला जो इबारत में वही इस्तेमाल करें। फला तुवल्लुहुमुल अदबार, मैं कुरान दे रहा यार ये बेअदबी है यार, अदबार फला तवल्लु, शुरू में हलफ दिया था मैंने, वैस भाई शुरू में हलफ दिया था कि वो बंदा लानती है जिसके दिल में किसी की गुस्ताखी और बेअदबी है। करना है फैसला जो इबारत है वही पढ़ें अपनी मर्जी से, कोई चीज जुमला यार लग तो मैं कुरान पढ़ रहा हूं यार, शियों के साथ बैठ मैं लानत भेजता हूं अगर किसी बंदे का ये अकीदा जो कुरान में लिखा है मैं वो ना पढ़ूं। यार भाई कुरान अब हुनैन पे आ जाते हैं। आपका टाइम का रब्बानी साहब मेरी बात सुने ना एक मिनट, मेरा मैं ये आखिरी में ये ग़ज़वा हुनैन से आ जाए, ग़ज़वा हुनैन क्यों नहीं, मैं सही मुस्लिम बुखारी देने लगा हूं, ये सही बुखारी, ये यार ये कौन सा तरीका है यार? अगर मैं गलत कहूं ये सही सुन्नत की बोली है सही बुखारी, ओ भाई ये बोली तो शिया भी नहीं बोलते सही बुखारी दे रहा हूं, सही बुखारी ये बोली तो शिया भी नहीं बोलते, मैं सही बुखारी, सही बुखारी, सही बुखारी सुने। ये मेरी छोटी सी दरख्वास्त, मेरी आखिरी रिवायत सुन लेना, पहले मेरी बात सुने ना यार, ये साहबा को कह रहे हैं मुझे बोलने दे। इबारत में रिवायत में जो जुमला नहीं है वो प्लीज ना इस्तेमाल करें, इसको वापसी ले लें। आप कहते हैं मैं वापसी नहीं मैं वापस इसलिए नहीं ले रहा कि इन्होंने कहा था, मेरी बात सुने ना, क्यों नहीं रिवायत, इन्होंने कहा था कि उसके ऊपर जरा नहीं अल्लामा साहब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अदल करें, मुझे ये बताएं कि जो रिवायत शाह जी ने कहा था इनकी बात यार ये सुन्नी है बंदा यार, अपने आप को सुन्नी कहता है। मैं जो भी हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, बस मेरी एक बात का जवाब दे, बस मुझे एक बात का जवाब दे। आपने अपने तरफ से जुमले कहे ना वो वापसी, मैं वापस लूंगा, पर मेरे जवाब तो देना। नहीं सर इनको बोले सर, शाह साहब ने ये बात कही थी कि नहीं, बोले सर, सामने शाह साहब को छोड़े, मेरी बात ही नहीं, मेरा मसला है, नहीं आपका मसला नहीं, काबिर नहीं आपका मसला नहीं, आपका मसला। तो फिर आप डंडी ना मारे। मैं शाह साहब ने कहा था
کہ ان کی گفتگو پہ جرا کرنے کا مجھے حق حاصل ہے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, 100% تو کیا میں حدیث پہ جرا نہیں کر سکتا؟ میں حدیث کو شرح نہیں کر سکتا؟ حق ہے. تو پھر آپ نہیں کر سکتے مولوی صاحب, تمہیں عبارت نہیں پڑھنے آتی, تم حدیث کی شرح کرو گے, کیوں نہ کروں؟ اردو کتابیں سامنے رکھ کر پڑھ رہے ہو, کیوں تم نہ کرو کروں؟ حدیث چلے پڑھو. آپ کی بات ہو گئی. پڑھو نا یہ عبارت پڑھو, تمہیں اگر حدیث کی شرح کرنا آتی ہے, محدث ہے, مجھے بھی پتا ہے. تمہیں حدیث کی اطراف اپنے حدیث الحمدللہ. علم حدیث ہمارے گھر کا ہے مولوی صاحب. 4000 پتہ ہے مجھے آپ کا. یار آپ واپس لو ان سے یار, یہ عبارت واپس لو. استغفر اللہ, ورنہ آپ اس کو بولو گستاخ آدمی ہے. چپ رہیں گے. میں ان کے کہنے پہ نہیں کہہ رہا, یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ آپ صرف عبارت پڑھیں, اپنے جملے واپسی. میں کروں گا بات بتائیں مرد, میں نے بتایا اتبار کا ترجمہ میں بتاؤں گا کیا کرنا چاہیے. میرا یہ جملے واپسی لے لیں. میرا یہ کہنا ہے, مجھے ایک بات بتائیں. چھوٹی سی بات, میری بات تو سنیں نا, بات ہی نہیں میری سن رہے. درخواست میں بتا رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہوگا, میں بتاؤں. فرض کریں آپ کی نظر میں رافضی ہوں, میں نے جو بات اویس بھائی کی ہے, میری بات آپ کیوں فالو نہیں کر رہے؟ میں قرآن پڑھ کے آیتیں دے رہا ہوں, قرآن پہ فتویٰ لگاؤ گستاخی کے. ابھی میں نے اگلی آیت تو پڑھی نہیں. یہ جملہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا نا, اس کو واپسی لے. یہ میں نے کہا کہ مجھے موقع دیں, میں اس کو چینج کروں. میں نے خود اچھا یار, مرد جو مرد جو میل ہو میل وہ حضور کو چھوڑ کے, نبی کو چھوڑ کے جائیں, اور عورتیں آئیں تو کیا کریں گے؟ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا, حدیث میں نہیں لکھا ہوا, اس کو واپسی لے لیں. بس چھوٹی سی یہ حدیث کا نمبر 4322. میں موت بانا گزارش کر رہا ہوں 4322. میں سے یہ ریکویسٹ کروں کہ اس جملے کو واپسی لیں. تو پھر میں آگے حدیث ہی نہیں پڑھ سکوں, آگے سے سخت جملے ہیں. حدیث پڑھیں, مجھے مسئلہ نہیں, سخت جملے پڑھیں. اللہ کے بندے آگے سخت جملہ ہے. میں کہہ رہا ہوں حدیث پڑھیں. اچھا میں اپنی شرح نہ کروں. شاہ صاحب حدیث ہم سنیں گے, وہ جملہ واپسی لیں جو حدیث میں نہیں. چلو جی, میں شرح نہیں کرتا, میں واپس لوں گا, لیکن میں ان کو بھی نہیں کرنے دوں گا. ٹھیک ہے. ہم نے آخرکار ان سے یہ بھی درخواست کی پروگرام میں دونوں فریقوں سے کہ اگر آپ کو ایک دوسرے سے ظاہر علمی طور پہ تقابل ہی کرنا ہے تو روایات من و ان پڑھیں, اپنے طور سے جملے کا استعمال بھی نہ کریں. جہاں پہ اگر کوئی ایسا جملہ ہے تو جو عربی روایت ہے اسی کو ترجمہ آپ پڑھیں گے, اپنے طور سے ایڈ نہیں کریں گے. ایک جگہ پہ ہمارے ایک فریق نے کچھ ایسے جملے استعمال کی جس کو ہم نے نامناسب سمجھتے ہوئے روکا. میرے ذہن سے وہ بات نکل جائے گی کہ یہ حضرت صاحب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بھاگ گئے. یہ بخاری کی روایت انہوں نے نہیں پڑھی. آپ بھی یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا, حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رجوع کرتا ہوں, میں بڑا دل کا جو ہمارا کام نہیں تھا, جبکہ فریقین کی گفتگو تھی, مگر اس کے باوجود ہم نے اپنی محبت اصحاب کے ثبوت دینے کے طور پہ اور ویسے بھی ایک ضمیر کی ملامت کے طور پہ ان کو کہا کہ یہ چیز نہ پروگرام میں آنر ہوگی جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے. میرا مسئلہ ہے, آپ کا مسئلہ, آپ کا مسئلہ. اور پھر یہی چیز ہم نے سید ذوالفقار شاہ صاحب سے کہی کہ یہ جو ایسی چیز ہے یہ پروگرام میں ہم تو نہیں چلائیں گے. جو آپ کے پاس اوریجنل ویڈیو ہے, آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو نہیں چلائیں گے. اس سے کئی لوگ ظاہر ان کا دل مجروح ہوگا اور یہ چیز ایسی نہیں ہے جس کو پسندیدہ سمجھا جائے. ہم اس پہ رضامند نہیں ہیں. بہرحال انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی یہ کی کہ اس ویڈیو کو چلایا اپنے پاس سے, یا ان سے کہیں سے لیک ہو گئی, یا جو بھی ہو سکتا ہے, وہ ان کا حق تھا. وہ ویڈیو ان سے ہمارا وعدہ تھا ایز پر دا پرومس کہ وہ آپ کے پاس اوریجنل جائے گی, مگر ہم امید یہ کرتے تھے کہ اس طرح کی ویڈیو نہیں چلے گی. جس طرح کا پروگرام ہے وہی نشر ہوگا جو ہم نے آواز ڈراپ کر کے اور چیزوں کو ٹھیک کروا کے چلوایا ہے, تاکہ ایسی کوئی بے ادبی نہ پیدا ہو. اس پروگرام کے شروع میں آغاز میں ہم نے فریقین سے, خاص طور سے آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پارٹ 1 میں فریقین سے یہ حلف لیا ہے کہ کسی بھی مقدس شخصیت کی, بالخصوص صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی بھی توہین آمیز جملہ, کوئی ایسی چیز نہیں کہیں گے آپ. اور اس پہ انہوں نے مجھے دونوں نے پرومس اور کمٹمنٹ دی, تو پروگرام آگے چلا. اس کی بھی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا. انشاءاللہ کسی کی ذات کے اوپر کوئی ایسا کامنٹ نہ کیا جائے, کسی کی نسبت کے اوپر. یہاں تک کہ ایک نجی گفتگو میں نے خود علامہ صاحب سے کہا کہ ایک چیز مجھے ایسی لگی جس میں یہ شبہ تھا کہ آپ نے کسی نسبت کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا نہیں, میرا ارادہ ایسا نہیں تھا. یہ اچھی بات ہے, اس چیز کو ہم کنڈیم بھی کریں گے, اور اسی طرح سے ہم چاہیں گے کہ اچھے ماحول میں. علامہ یاسین قادری صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ سے ایک وعدہ بھی لینا چاہتا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے, مگر صرف پروگرام کے سٹینڈرڈز کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ کہا ہے کہ پروگرام میں شامل مہمان کی رائے سے پروگرام کا, چینل کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے اپنے عقیدے جو بھی ہوں, اس وقت دونوں فریقین کے کچھ عقائد ہیں جس پہ وہ بات کریں گے. آپ صرف مجھے یہ ذمہ داری میری قبول ہو جائے, آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کا کوئی ایسا مقصد جھگڑا, فساد یا توہین کا نہیں ہے, تو اس پہ میری معاونت ہو جائے گی. جی اویس بھائی, میں حلف دیتا ہوں واللہ باللہ تعالی, میرے دل میں, میرے وہم میں, میرے گمان میں, میرے تخیلات میں, میرے شعور میں کسی بھی اسلام کی پرسنالٹی کے لیے کوئی بے ادبی, کوئی گستاخی بالکل میرے مائنڈ میں رتی برابر بھی اگر ہو نا, میں حلف دے رہا ہوں. ساتھ ہی ہم نے دوران پروگرام بھی کئی مرتبہ اس پہ احتجاج کر کے جملوں کو ہو بہو منوان ویسے ہی ادا کرنے کو کہا کہ جیسے کوئی حدیث میں پڑھے جا رہے ہیں. جیسے ہماری کوئی علمی شخصیت تو نہیں, ہم تو ایک میزبان ہے. جو عالم بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے ادا کرنا چاہیے. اس کے باوجود یہ سوچتے ہوئے کہ کسی کا دل
عشق محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عشق اہل بیت یا عشق اصحاب میں مجروح ہوا ہو، مزاحم ہوا ہو، تو میں اس کو احساس کرتے ہوئے پورے پاکستان میں، دنیا بھر میں جہاں وہ ویڈیو جو ہماری نہیں ہے، وہ ویڈیو جو صاحبان کو دی گئی ان کے تقاضے اور مطالبے کے اوپر، جس کے گرین بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ویڈیو کہیں سے نشر ہوئی اور کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اویس ربانی صاحب نے ذمہ دارانہ طریقے سے کام ادا نہیں کیا یا کوئی ایسی بات کی ہے جس سے گستاخی توہین کا پہلو نمودار ہوتا اور وہاں پہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، میں سب سے پہلے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی تعویل کے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ باوجود اس کے کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی، اگر کسی کی بھی دل آزاری اس سے ہوئی ہو، خاص طور سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں معذرت خواہ ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں کہ ان کے محبوب شخصیات اور مقدس شخصیات کی پسندیدہ شخصیات کو اور ان کے چاہنے والوں کو، ان کے روح اور جسم کو توہین اور گستاخی کے زمرے میں ہم نہیں رکھ سکتے، ان سے اس طرح کا معاملہ ہم کرنے کی مجال نہیں رکھتے۔ وہ پروگرام بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے شروع میں بھی یہ بات کی کہ ہمارا ان سے عقیدت کا معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اصحاب رسول کی بارگاہ میں بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ کیونکہ ہمیں پھر بھی یہ احساس ندامت کرنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بھی گفتگو کہیں سے بھی ہمارے کنٹرول میں ہو تو ہم اس کو کہیں سے بھی نہ چلائیں، نہ چلانا پسند کرتے ہیں، اور اس پہ اظہار ندامت اور اظہار مذمت بھی کرتے ہیں۔ جنہوں نے بھی یہ جملہ کہا ہے، ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی اور آج بھی عرض کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے معافی ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طلبگار ہوں، ہم اس کے معذرت کے طلبگار ہیں، اور بارگاہ اصحاب رسول عشاق محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خاص طور سے شیخین کریمین حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، خلفائے راشدین اور تمام بزرگ اصحاب جن کی قد و قامت اتنی ہے کہ ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم یہ جملہ کہیں کہ اگر کہیں سے کوئی شائبہ بھی پیدا ہو تو ہمیں دل کھول کے معافی مانگنی چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں ذرا برابر بھی یہ خیال نہ آئے کہ کوئی اویس ربانی دانستہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے یا اس کے سامنے ایسا کام ہو اور وہ چپ رہ سکتا ہے اور اسے مذمت نہیں کر سکتا۔ پہلے ہم نے سارے حصے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ ہم نے اس پہ احتجاج بھی کیا، چیز بھی نشر نہیں ہونے دی اپنے اوریجنل پلیٹ فارم سے جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے دل کو بڑا کر کے ہمیشہ سے اور اس بار خاص طور سے معافی مانگی اللہ رب العزت کے حضور بھی اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی، اصحاب رسول میں بھی، یہ کہہ کے، یہ سوچ کے کہ کسی کو کوئی 1% بھی شائبہ اور موقع نہ ملے یہ سوچنے کا کہ کہیں سے بھی ممکن ہو کہ کوئی جو مسلمان ہو وہ اصحاب رسول کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے۔ شکریہ۔